बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस फोर्थ ईयर। आज का हमारा टॉपिक है सिविल सर्विस इन ब्रिटेन, यानी बरतानिया के अंदर जो सिविल सर्विस है उसका स्ट्रक्चर, उसकी एवोल्यूशन, उसके फीचर्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विस है उसको जो स्टेट स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि ये हुकूमत के मामलात को चलाने में पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की मदद करती है। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव यानी सियासी आमला जिसको आप कहते हैं, वो इंतज़ामी पॉलिसियों की तश्कील करती है और सिविल सर्विस उन पॉलिसीज़ को एनफोर्स करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। ब्रिटिश जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल एग्जेक्टिव वज़ीर आज़म और उसकी काबीना पर मुश्तमिल होती है, और सिविल स्ट्रक्चर जिसको आप आम ज़ुबान ज़दिया में ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, उसके वो इनके मातहत काम करती है। सिविल सर्विस क्राउन के एम्प्लॉइज़ पर मुश्तमिल होती है और इनमें हुकूमत के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो अमला है, इंतज़ामी अमला, वो शामिल होता है और उनकी तादाद हज़ारों में होती है। अब हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बरतानिया के अंदर जितने भी इदारे हैं वो इर्तिकाई अमल की पैदावार हैं, तो ये सिविल सर्विस का निज़ाम भी वहाँ तवील अरसे से राइज है। 19वीं सेंचुरी तक ये जो सिविल मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट और जो कंडीशंस थी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें कोई बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे और ना ही तकर्री के लिए, भर्ती के लिए कोई एहलियत का मेयार था। 1855 के अंदर वहाँ पे एक सिविल सर्विस कमीशन कायम किया गया, जिसकी रिकमेंडेशंस की बेस पे 1870 में एक ऑर्डर के जरिए आला मुलाजमतों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम यानी मुकाबले का इम्तहान जो है उसका तरीक़ाकार राइज किया गया। अब जितना भी नया स्ट्रक्चर है उसके जरिए असूलों पर मबनी सिविल सर्विस का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च किया गया और जिसके नतीजे में एक बेहतरीन सिविल सर्विस का क़याम अमल में आया, जो कि आज अपनी मिसाल आप है, जो एक एक्टिविज़म, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी के लिहाज से दुनिया के अंदर एक इम्तियाजी हैसियत रखती है। नाउ कैबिनेट एंड सिविल सर्विस यानी काबीना और सिविल सर्विस, इसमें देखेंगे गो के बजाय इनके अंदर काफ़ी कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, क्योंकि सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी पॉलिसियों को अमली जामा पहनाती है जो काबीना जिनको बनाती है। अब इनमें फ़र्क भी हमें देखना है कि कैबिनेट और इसमें क्या फ़र्क है। तो काबीना जो है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, उसका यानी एसेंस पॉलिटिकल है, उसकी जो हैयत है, उसकी नेचर है, क्योंकि वो सियासी अफराद पर मुश्तमिल होती है। उसके में आपके मिनिस्टर्स, MPs, MNAs, अगर पाकिस्तान की मिसाल देखें तो इसी तरह से वहाँ पर MPs, मेंबर पार्लियामेंट बरतानिया के अंदर इन पर मुश्तमिल होती है, जबकि सिविल सर्विस एक गैर सियासी इदारा है, नॉन पॉलिटिकल। आप इसको जो है वो परमानेंट एग्जेक्टिव भी इसको एक कहा जाता है। सेकेंडली ये है कि काबीना जो है इलेक्शन में इलेक्शन के नताइज की सूरत में जो सियासी जमात हुकूमत बनाती है उसके अंदर एक पार्लियामेंट के अंदर काबीना भी होती है, हुकूमत का हिस्सा बनती है, जबकि सिविल सर्विस के अरकान जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर काबीना के अरकान जो हैं वो सियासी उम्मीद की बिना पर काबीना के रुकन होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, जबकि सिविल सर्विस का मेयार जो है वो या उनका तकर्रुर का मेयार है वो उनकी काबिलियत है, यानी उनकी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट दैट इज़ बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट। फिर काबीना जो है वो पॉलिसी तश्कील करती है, फार्मूलेट्स पॉलिसी, जबकि सिविल सर्विस इसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर अगर हम इसमें मज़ीद देखें तो इसकी फ़ीचर्स हैं बरतानिया के अंदर, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्विस का निज़ाम है, उसकी खसूसियात। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी मैंने पहले जिक्र किया, इम्पार्शियलिटी यानी गैर जानबदारी, वो अपने फ़राइज़ मुकम्मल तौर पे गैर जानबदारी से सरअंजाम देती है। गवर्नमेंट्स आती हैं, चेंज हो जाती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट टॉपर्स भी हो जाती हैं, अदम एतमाद की सूरत में गवर्नमेंट चली जाती है, हर हुकूमत आने वाली जो है वो अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ तश्कील देती है, लेकिन सिविल सर्विस हर काबीना की पॉलिसी पर भरपूर तावन करती है और वो एक न्यूट्रल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए वज़रा को मालूमात और जितनी भी टेक्निकल किस्म की उनको एडवाइस चाहिए वो उनको फराहम करते हैं। फिर परमानेंट मुस्तकिल, यानी ये सिविल सर्विस का इदारा जो है वो मुस्तकिल है, इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत तब्दील तो हो सकती है, लेकिन जितनी भी परमानेंट एग्जेक्टिव भी इसको कहते हैं, जैसे मैंने भी कहा, इसकी हैसियत परमानेंट है और हुकूमत की तब्दीली से ये मुतासर नहीं होगी।
پھر کنٹرول اوور منسٹری آف ٹریجری یعنی وزارت خزانہ کا کنٹرول. آپ کو پتہ ہے کہ نظام حکومت چلانے کے لیے ٹریجری یعنی فائنانس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جو وزارت خزانہ ہے اس کو پورے سول سروس کے نظام میں امپورٹنٹ حیثیت حاصل ہے. اس کی وزارت خزانہ کی اپروول کے بغیر نیشنل ایکسچیکر سے کوئی بھی اماؤنٹ ہے وہ خرچ نہیں کی جا سکتی. یہ وزارت سول ملازمین کی نگرانی کرتی ہے اور ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے. دین پرنسپل آف اپوائنٹمنٹ, یہ اس کی اسپیلنگ تھوڑا سا ہو گئے ہیں, PLE ہونا چاہیے, PRINCIPLE, پرنسپل آف اپوائنٹمنٹ. سوری یہ ٹائپنگ ایررز کچھ ہو جاتی ہیں, اگنور اٹ. اچھا, اب موڈ آف اپوائنٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی تقرری جو ہے وہ پبلسرز کمیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے. اوپن کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے. سول ملازمین سول سروس کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو میرٹ کی بیس پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. ہر جو جاب ہے ملازمت ہے اس کے لیے ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیا جاتا ہے, اور موسٹلی ہائر سروسز کے لیے یونیورسٹی سے جتنے بھی گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے اور وہی اس میں امیدوار بن سکتے ہیں. پھر سیکیورٹی آف سروس, ملازمت کا تحفظ یا پروٹیکشن آف سروس آپ کہہ لیں. تو برطانیہ میں تمام جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو پروٹیکشن آف سروس حاصل ہے. مدت ملازمت کی تکمیل سے پہلے ان کو عہدوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اور اگر کسی بھی گورنمنٹ امپلائی کے خلاف کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو اسے پورا اپنا دفاع کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. پھر ہائی ٹریڈیشنز, جو برٹش سول سروس ہے وہ اعلیٰ روایات کی حامل ہے. جیسے بھی میں نے پہلے کہا کہ آنیسٹی اور امپارشیلٹی اس کا خاصہ ہے, یہ ان اعلیٰ روایات کی حامل ہے. وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی اور ہر حکومت سے تعاون کرتی ہے. پھر کیبنٹ رسپانسبلٹی, آپ اس کو منسٹریل رسپانسبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں, کولیکٹیو رسپانسبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں, کیبنٹ رسپانسبلٹی کے کہہ سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے اپنی ڈفرینٹ کلاسز کے اندر اس کو ایکسپلین کیا کہ ہر محکمے کا سربراہ جو ہے وہ کابینہ کا کوئی نہ کوئی رکن ہوتا ہے. جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ پورٹ فولیو دیا گیا ہوتا ہے اور وہ اپنے محکمے کی پرفارمنس کے لیے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں, یعنی دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ. جس طرح اعلیٰ کارکردگی پر وزیر کی نیک نامی ہوتی ہے, اسی طرح سے اگر کوئی منسٹر مسٹیک کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اس کسی بھی مسٹیک کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ امپلائیز پہ یا کسی اعلیٰ سرکاری افسر پہ ڈال دے. لاسٹ ون از ایکسپیرینس یعنی تجربہ. جتنا بھی کابینہ کے ارکان ہیں ان کا تقرر پولیٹیکل بیسس پہ ہوتا ہے اور متعلقہ محکمہ میں ان مہارت پر نہیں. اگر آپ اس کی اگزامپل پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں تو سوری ٹو سے آپ کو ڈفرینٹ منسٹریز کے اندر ڈفرینٹ لوگ نظر آئیں گے جن کی ایکسپرٹیز اس میں زیرو ہوتی ہے. نام تو میں کسی کا نہیں لوں گی, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. جبکہ سول سروس کے ارکان جو ہیں وہ اپنی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر ان سیاسی عاملہ کی یعنی پولیٹیکل ایگزیکٹو کی اور منسٹرز وغیرہ جن کو آپ کہتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور چونکہ وزیر ظاہر ہے وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ان سے اویئر نہیں ہوتے, تو بیوروکریسی ان کی مشاورت اور رہنمائی کرتی ہے. دین آرگنائزیشن آف سول سروس, یعنی برطانیہ کے اندر سول سروس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے یعنی جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے آپ کی ایڈمنسٹریٹو کلاس یعنی انتظامی کلاس. یہ اعلیٰ سرکاری افسران پر یہ مشتمل ہوتی ہے کلاس, اور یہ ملازمین بھی پبلسرز کمیشن کے ذریعے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں. ان کی وہاں پہ تعداد اراؤنڈ اباؤٹ 4000 کے قریب ہے. یہی کلاس جو ہے وزراء کو پالیسی فارمولیشن میں مدد دیتی ہے. ان میں آپ کے پرماننٹ سیکرٹریز ہیں, انڈر سیکرٹریز ہیں, اسسٹنٹ سیکرٹری وغیرہ ڈفرینٹ وہاں پہ نومنکلیچرز ہیں. دین کمز ایگزیکٹو کلاس یعنی انتظامی کلاس. یہ جو ہے سیکنڈ اسٹیج پہ آتی ہے. یہ ان پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتی ہے جو ایگزیکٹو کلاس جو انتظامی کلاس جو ہے وہ تشکیل دیتی ہے. ان ملازمین کا انتخاب بھی مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے ہوتا ہے, لیکن ان کی تعلیمی قابلیت عموماً انتظامی کلاس سے کم ہوتی ہے, یعنی وہ جو پہلے ہم نے بات کی ہے ایڈمنسٹریٹو کلاس ہوئی. یہ کلاس بھی تقریباً 700 یا 8000 کے قریب ملازمین پر مشتمل ہوتی ہے. پھر اسپیشل کلاس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ اسپیشلی اٹس بیسڈ آن ڈفرینٹ پروفیشنز, پیشہ ورانہ ملازمین پر شامل ہوتی ہے.
اس میں آپ کے ڈاکٹرز، انجینئرس، لائرس، پروفیسرز، اکاؤنٹس آفیسر وغیرہ شامل ہوتے ہیں. ان کی تعداد بھی موسٹلی 1 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی پروفیشنل بیسس پہ جو ان کا کمپٹیشن کا امتحان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے سلیکٹ ہوتے ہیں. دین پھر کلیریکل کلاس، اس میں زیادہ تر کلرکس شامل ہوتے ہیں. ان کی تعداد بھی 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. ریکارڈ کیپنگ اور اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا یہ سب ان کے فرائض میں شامل ہے. پھر نائب کلیریکل کلاس اس کو یا کلیریکل اسسٹنٹ کلاس آپ اس کو کہتے ہیں. اس میں بھی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ کلرکس کی ہوتی ہے جس میں آپ کے اسسٹنٹ کلرکس، اسٹینوگرافرز، ٹائپسٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اور برطانیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر اس کلاس میں زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل عورتیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں. دین لوئر کلاس، اس میں آپ کا پی این، آپ کا سویپر یہ سب شامل ہوتے ہیں. یہ پی این کا کام کیا ہے کہ جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ایک آفس سے دوسری آفس میں ان کو موو کرنا، لے کر آنا جانا، پیغامات لے کر جانے، اور سویپرز وغیرہ یہ صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں. تو یہ اس لوئر کلاس کے اندر آتے ہیں. دین ڈپارٹمنٹل کلاس، اس میں بھی کیا ہے کہ صرف مخصوص شعبے سے وابستہ افراد جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، جیسے فیکٹری انسپیکٹر ہو گئے، ٹیکس انسپیکٹرز اور سپرنٹینڈنٹس وغیرہ. دین اپوائنٹمنٹ، یعنی تقرری کیسے ہوگی. تو ابھی میں نے جیسے آپ کو ایکسپلین کیا کہ سول سروس میں شامل اعلیٰ انتظامی افسران جتنے بھی ہیں ان کا تقرر یعنی اپوائنٹمنٹ مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور کم از کم شرط جو ہے وہ جو ایگزام میں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ گریجویشن ہے. سیم لائک پاکستان کے اندر بھی ہے. آپ سی ایس ایس میں جائیں، آپ پی ایم ایس میں جائیں تو آپ ایون کے اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو بیسک کنڈیشن ہے وہ یو مسٹ ہیو ڈگری آف گریجویشن. تو برطانیہ کے اندر بھی سیم، چونکہ ہم یہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو جتنا بھی سول اسٹرکچر کا نظام اپنایا گیا یہ برطانیہ سے متاثر تھا. پھر پاکستان اور انڈیا جب سپریٹ ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر بھی اگر آپ اس وقت پاکستان کا جتنا بھی سول سروس کا اسٹرکچر اس کو دیکھیں تو بہت حد تک جو ہے وہ یہ برطانیہ سے کے سول اسٹرکچر کے نظام سے متاثر نظر آتے ہیں، مائنر ڈفرینسز کے ساتھ. تو خیر یہ امتحان جو ہے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نگرانی ہوتے ہیں. کمیشن کے ارکان بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور کمیشن جو ہے ملازمین کے لیے قواعد و ضوابط بھی تشکیل دیتا ہے. پھر ٹریننگ، یہ تربیت، یعنی اپوائنٹمنٹ کے بعد سول سروس کے لیے ٹریننگز کا انتظام ہوتا ہے. ٹریننگ اکیڈمیز ہوتی ہیں اور مڈ کیریئر کورسز، ریفریشر کورسز بھی جو ہے ان کو کرائے جاتے ہیں. پروموشن پہ اگر ہم بات کریں تو یعنی ترقی، تو برطانیہ کے اندر سول سروس کے افسران کو اپوائنٹمنٹ کے بعد 2 سال تک عارضی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے. آپ اس کو پروبیشن بھی کہہ لیں، ٹمپریری بیسس بھی کہہ لیں. پھر 2 ایئرس کی پرفارمنس کے بعد ان کو مستقل کر دیا جاتا ہے. ملازمت کے دوران ملازمین کو مدت ملازمت اور قابلیت کی بنا پر ترقی دی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے بعد اگر جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو یو آر آلویز آن پرماننٹ بیسس. کچھ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر پبلک سروس کمیشن سے کانٹریکٹ بیس وغیرہ اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں. خیر یہاں پہ اس وقت ہمارا مقصد کمپیریزن کرنا نہیں، جنرلی آپ کو میں چیزیں بتا رہی ہوں. اس پہ ڈفرینٹ حوالوں سے بات ہم کلاسز میں کرتے رہتے ہیں. اچھا پھر جو ہے وہ شرائط ملازمت یعنی کنڈیشنز آف سروس. سول سروس برطانیہ کے اندر جو ہے اس میں ملازمین کو آف کورس میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان کو ملازمت کا تحفظ ہے. ان کو باقاعدہ ایک ریزنیبل سیلریز دی جاتی ہیں، پروموشن دی جاتی ہیں. پھر منسٹری آف ٹریجری جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم اسکیلس کو ریوائز کرتی رہتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایک ہینڈسم جو ہے وہ پینشن دی جاتی ہے. پاکستان کی طرح برطانیہ میں بھی ریٹائرمنٹ کی ایج 60 ایئرز ہے اور حکومت ملازمت کی مدت میں ایکسٹینشن بھی دے سکتی ہے، لیکن اس کی مدت کسی صورت میں بھی 5 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے. پھر ٹرمینیشن گو کہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ملازمین کو سروس کا پروٹیکشن حاصل ہے، تحفظ حاصل ہے، لیکن اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے، بدعنوانی یعنی جس کو کہتے ہیں، تو یا وہ شرائط ملازمت کو وائلیٹ کرتا ہے، کسی سنگین جرم کا میں ملوث ہوتا ہے تو اسے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے. کام یہ کافی پیچیدہ طریقہ کار ہے. پہلے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس ملازمین کو دفاع کا حق ہوتا ہے، ایک باقاعدہ انکوائریز چلتی ہیں اور ایک لانگ پروسیس ہے.
پھر کنکلوژن پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو برٹش سول سروس کے حوالے سے تو یہ کافی امپورٹنٹ ایکٹیو اور بڑا ہی فروٹفلی اپنے فرائض کو انجام دیتی ہے. امپارشیلٹی از دا مین بیسک ٹریٹ آف برٹش سول سروس. وہ کنزرویٹو اور لیبر پارٹی دونوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے. آنیسٹی سے اور پروفیشنل کمپیٹنس کی وجہ سے برٹش سول سروس کو امپورٹنس ہے. سوسائٹی میں بھی لوگ بھی اس کو پریسٹیج دیتے ہیں, امیج اس کا بڑا اچھا ہے. اور وزراء اور سول ملازمین میں بھی ایک کوآرڈینیشن کی فضا جو ہے وہ پائی جاتی ہے, کیونکہ جو پرماننٹ ایگزیکٹو ہے جس طرح سے سول سروس جس کو آپ کہتے ہیں, تو وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے پالیسی فارمولیشن کے اندر بھی. اور پھر برطانیہ کے اندر جو ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل اور ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو کامیابی سے رن کرنے میں بھی بیوروکریسی کا کافی اہم رول ہے, کیونکہ یہ اپنے فرائض کو تندہی سے, ڈٹرمنیشن اور ڈیووشن سے سر انجام دیتی ہے. بہرحال اس کے بعد اگر تھوڑا پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ پرابلمس بھی ہوتے ہیں. بہرحال جنرلی اسپیکنگ یہ بہت اچھا پرفارم کری ہے. فورتھ ایئر یہ آج کے لیے اتنا ہی. میں نے یہ اب میری کوشش ہوگی کہ میں پورا ایک چیپٹر ایک ہی ویڈیو کے اندر, چاہے وہ جتنی بھی لمبی ہو جائے, اس میں بناؤں, کیونکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنرل جو آڈینس ہیں, باقی لسنرز ہیں. ایک دو لوگوں نے سجیشن دی تھی کہ میم پورا چیپٹر جو ہے وہ آپ ایک ویڈیو کے اندر کور کریں تاکہ کافی لوگوں کو ڈھونڈنے میں اور سرچ کرنے میں آسانی رہے کہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ کور ہو جائیں. بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے, ڈپینڈز آن ڈفرنٹ ٹیکنیکلٹیز ویڈیوز کے حوالے سے بھی. اور یو نو ویری ویل آئی ایم ناٹ سو مچ ایکسپرٹ ان ٹیکنالوجی, اسٹل آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. اینڈ پاکستان زندہ باد, اسٹے بلیسڈ, اسٹے سیف, اللہ حافظ.